जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान। पढ़ते ने बच्चे थे रब दा कुरान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान। जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है, जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है। दूरों दूरों लोग आए अजबी नजारा है, दूरों दूरों लोग आए अजबी नजारा है। हर पासे दिसती अवाम ही अवाम, जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान। तवज्जो करो मैं क्यों ना कहना जावा। शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाह, शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाह। इस दरसगाह उत्ते राज़ियों इलाहे, इस दरसगाह उत्ते राज़ियों इलाहे। माशाअल्लाह मोहतरम जनाब हाफ़िज़ सुलेमान रब्बानी साहिब ने अलहमदुलिल्लाह कमाल कर दी अशार दे एतबार दे नाल। अल्लाह इस बंदे दे इस नौजवान दी जवानी दे अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस मेरे भाई दी इल्म अमल दे अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। देख लो कि एक बंदा बेचारा अखा तो माजूर और उस बंदे दे जज्बात यकीन मानो कि हर अहले दिल बंदे नू रश्क आंदा है ऐसे बंदे नू देख के कि ऐसे बंदे भी इस दुनिया के अंदर मौजूद ने कि जेड़े सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब दी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह सुन सुन के आमीन अल्फाज सुन के महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सामने अल्लाह दी तौफीक दे नाल अवाम ही अवाम बैठी है और सारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप अहबाब दा आना कबूल मंजूर फरमाए। तो कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब जो मेरे बरादर अकबर हैं, उनके खिताब से पहले मैं इस इदारे के लिए खुसूसी की आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए खुसूसी कोशिश और कावश करने वाले अहबाब उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुसूसी तौर पर यंग ब्लड एसोसिएशन के सदर और पाक इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी के सदर तारिक इब्राहिम साहिब, इनको इस प्रोग्राम की दिन रात मेहनत करने पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनका मशकूर हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह इस नौजवान की जवानी में खैर व बरकत अता फरमाए कि इस मेरे भाई ने जब से प्रोग्राम का इश्तिहार आया है उस वक़्त से लेकर आज तक इस अल्लाह के बंदे ने बड़ी फ्लैक्सें छपवाई, छपवाने के बाद रोडों पर लगवाई, चौक चरस्तों पे लगवाई और एक एक फ़र्द को जाके इस मेरे भाई ने दावत दी। अल्लाह इस नौजवान की जवानी में खैर व बरकत अता फरमाए। और इसके साथ साथ हमारे भाई सरदार अरफान वाहिद साहिब जो मदनी आटो शोरूम वाले, उस मेरे भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के लिए दिन रात बड़ी कोशिश की आज की कॉन्फ्रेंस के लिए। अल्लाह उनके भाई हाफिज़ मोहम्मद साकिब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और भाई राना मोहम्मद शौकत बबली फ्रूट चाट वाले, मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने भी इश्तिहार के आते ही फ्लैक्सें छपवा के लोगों को दिन रात दावतें दे देकर आज के इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की। और हाफिज़ मोहसन साहिब जो इस इदारे के हमेशा सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उनकी मेहनत कोशिश कावश कि मैं देख रहा हूं कि कल रात से वो नौजवान जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं वो नहीं सो पाए, कल रात से वो ड्यूटी दे रहे हैं। सारा दिन उन मेरे नौजवान भाइयों ने ड्यूटी दी है और सारी रात गुजर गई। ये मेरे नौजवान भाई कल सुबह तक ये ड्यूटी देते रहेंगे और हर दफ़ा ये ड्यूटी देते हैं। जबकि मैं ये बात अपने इस इदारे के जो ये इदारा जिन भाइयों की मादरे इल्मी है, मैं उनकी नज़र करता हूँ कि ये काम हमारे उन भाइयों का था जो इस इदारे से फैज़ याब हुए हैं।
یہ ادارے کے انتظامی امور کو سنبھالنا، ادارے کے انتظامی معاملات میں پوری معاونت کرنا، سارے انتظامات کو سنبھالنا، سارے معاملات کو طے کرنا، یہ ہمارے ان بھائیوں کا کام ہے۔ جو ہمارے بھائی اس ادارے سے فیض یاب ہوئے ہیں، قرآن کریم جنہوں نے حفظ کیا ہے، وہ میری بہنیں جنہوں نے اس ادارے سے درس نظامی مکمل کیا ہے، یا قرآن و حدیث شعبہ میں جنہوں نے الحمدللہ تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور اور ممنون ہوں محترم جناب مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب، اللہ رب العالمین ان کے ماموں جان مولانا علامہ ابراہیم خادم قصوری صاحب ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج انعامات میں ان کے صاحبزادے علامہ اسحاق خادم قصوری صاحب نے الحمدللہ کچھ کتابیں بھی پیش کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے بہترین جو اس کو چلانے والے ہیں ہمارے بھائی محترم جناب قاری ابو ذر غفاری صاحب، شعبہ تحفیظ کے استاذ، جن کو الحمدللہ 15 سال ہو گئے کہ شعبہ تحفیظ کی کلاس سنبھالے ہوئے۔ اللہ اس میرے بھائی کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ملک شعیب صاحب، ملک سلیم دودھی صاحب کے صاحبزادے، بھائی ذیشان میاں عبدالحفیظ پٹی صاحب، قاری سجاد شریف صاحب، اور اس ادارے کے شیخ الحدیث استاد العلماء استاد محترم قاری محمد رفیق انور صاحب، قاری طارق محمود صاحب، اور دیگر میری بہنیں معلمات، اس ادارے کے طلباء اور طالبات، موجودہ اور سابقہ طلباء اور طالبات، یہ ساری آج اور یہ ہمیشہ کی کانفرنسوں کا جو الحمدللہ کامیابی کا صحرا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ان تمام احباب کے سر جاتا ہے، اور آپ سارے احباب اس ادارے میں رونق افزا ہوتے ہیں، تو علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے، اور اس ادارے کو، اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے جو میرا بھائی جس طریقے سے معاونت کرتا ہے، وہ دیگوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، شیلڈوں کے ذریعے یا گوشت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے کوئی بندہ اس ادارے کے ساتھ معاونت کرتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے اس ادارے کو کامیاب کرنے میں ہمارا بازو ہے اور ہمارا پورا معاون ہے۔ اللہ سب بھائیوں کا اس ادارے کے ساتھ محبت کرنا، تعاون کرنا، کسی کو ترغیب دلانا قبول و منظور فرمائے۔ تو میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے چاچو جان فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، ناظم ذیلی تنظیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ موسم کی خرابی کے باعث وہ بیچارے بڑی پریشانی کے ساتھ اس کانفرنس میں اپنی حاضری کے لیے پہنچے۔ اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ، ہمارے والد محترم صاحب کے ساتھ ان کی محبت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں تو میں محترم جناب استاد محترم برادر اکبر قاری عبدالرزاق طاہر صاحب سے اجازت لے کر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آنے والے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں وعظ فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام میری جماعت کے جید اور مقتدر علماء کرام، سب سے پہلے تو میں مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور دیگر ساتھیوں کا اس لیے ممنون ہوں کہ انہوں نے میری مداخلت برداشت کر لی ہے، بہت شکریہ۔ ایکچولی میں کافی دنوں سے سفر میں ہوں اور آج کا سفر کوئی زیادہ مشکل تھا۔ لاہور سے نکلے تو سموگ اور دھند اتنی زیادہ کہ 10 کلومیٹر بھی چلنا مشکل ہے، تو ڈرائیو بھی خود کر رہا تھا۔ نیت صرف یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی ہر سال جو اتنا بڑا اجتماع کرتے ہیں اور محبت سے دعوت دیتے ہیں، حاضری ضرور دینی ہے، اور اسی جذبے کے پیش نظر اللہ نے آسانی پیدا کر دی اور آپ تک پہنچے۔ اور میں ممنون ہوں قاری ارشاد الرحمان شاہ صاحب، مصروفیت کے باوجود انہوں نے اپنی مائیت اور سنگت بخشی اور سفر آسان ہو گیا۔ تکلف کے بغیر آج چونکہ گفتگو ہو نہیں سکے گی تو میں یہاں حاضری ہی اپنی کافی سمجھتا ہوں۔ تقریریں کرتا رہتا ہوں، ہر سال حاضر ہوتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی کوئی نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب کا فرمان ہے کہ 10 منٹ ضرور پورے کرنے چاہیے۔ تو قبلہ گزاری یہ ہے، آج جو ماحول ہے اس ماحول نے آپ پر کوئی ذمہ داری زیادہ عائد کر دی ہے۔ آپ سے مراد وہ بھائی جو کتاب و سنت اللہ کی توحید اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ صرف یقین نہیں رکھتے بلکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حوالہ ہی نہیں ہے۔ وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں، جب بھی تقریر اور وعظ کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں یا دلیل پیش کرتے ہیں، وہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔ اس طبقے پر، اس جماعت پر آج بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دنیا کس قدر، خاص کر کفر کی دنیا کس طرح اکٹھی ہو کے آپ کے در پہ ہے، اسلام کو سمیٹنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت کو لپیٹنا چاہتے ہیں، مدارس کا کردار محدود کر دینا چاہتے ہیں اور مساجد کو تالے لگا دینا چاہتے ہیں۔ پوری کفر کی دنیا اس وقت اکٹھی ہو گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے درس دے دیا، واعظ کر لیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں،
آج وقت ہے نکلنے کا. انفروا خفافا او ثقالا. تمہاری تعداد تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی تمام قوتوں کو اکٹھے کر کے میدان میں نکلو. اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، انہیں فراموش کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی جمعیتوں اور چھوٹے چھوٹے گروہوں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا، اور سارے کے سارے اللہ کی کتاب کے مطابق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. علیحدہ نہیں، ٹکڑے نہیں، گروہوں میں نہیں، جتھوں میں نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے پرچم تلے سب کے سب مل کے نکلو اور حالات کا مقابلہ کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے، آپ کا ماضی کیا ہے، آپ کے اسلاف کیا ہیں. آپ کا تعلق کسی شہر سے نہیں، دنیا کی کسی شخصیت سے نہیں، بلکہ آپ کا تعلق کتاب و سنت کو ماننے والی اس جماعت کے ساتھ ہے. جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، مختلف فتنے پیدا ہونے لگے. ارتداد کا فتنہ، لوگ مرتد ہو کر اسلام سے بھاگنے لگے. منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی یاد میں تھی، آج نہیں ہے. بہت بڑا فتنہ تھا. اور اس سے بھی بڑے فتنہ یہ تھا کہ 5 لوگ ایسے، 5 فرد ایسے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا. وہ کہنے لگے ہم نبی ہیں، 4 بندے اور 1 عورت. بندوں کو دیکھ کے عورت میں بھی جرأت پیدا ہوئی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. لیکن باوجود اس کے کہ صحابہ کو نبی کے فراق اور جدائی کا صدمہ تھا، باوجود اس کے کہ حالات بڑے کمزور بکھرے ہوئے، لیکن حالات کی طرف نہیں دیکھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلتے ہیں اور ان جھوٹوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے تاریخ اسلام میں اتنی شدت اور حدت والی یہ جنگ تھی کہ شاید اس سے سخت جنگیں پہلی بھی نہ تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 83 جنگیں لڑی ہیں، 82 یا 83 جنگیں. ان میں کچھ جنگیں ایسی جن میں خود شریک ہوتے رہے، جن کو غزوہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسی کہ جن میں خود شریک نہیں ہوئے، جن کو سریہ اور سرایا کہتے ہیں. ان 82-83 لڑائیوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 250 سے 300 تک ہے. 82-83 جنگوں میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 250 سے 300 تک ہیں. لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، کسر ختم نبوت کی چوکی داری اور پاسداری کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، کتاب و سنت کے پرچم کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے
پرچم کو سب پرچموں سے بلند ترین کرنے کے لیے جو جنگ یمامہ سیدنا ابو بکر صدیق نے لڑی ہے، اس ایک جنگ میں 700 تو صرف حفاظ کرام شہید ہوئے تھے، جن کے سینوں میں قرآن پورے کا پورا محفوظ تھا، اور 1200 کے قریب نفوس قدسیہ، وہ شخصیات جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 1200 کے قریب نفوس قدسیہ نے قربانی دی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اور آج اگر آپ کا دشمن، اگر یہود و نصارہ، اگر پورا یورپ ختم نبوت کے بارے میں گستاخیاں کرنا چاہتا ہے یا اپنے اثرات اسلام آباد تک پہنچانا چاہتا ہے، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات نہیں کرتا جو نبی کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو بھی برداشت کر لیتے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان کی بات کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے علاوہ کبھی کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ اور وہابیوں، اہل حدیثوں، خدا را اکٹھے ہو کے میدان عمل میں نکلو، آج پرچم ختم نبوت میں پکار رہا ہے، آج کسر ختم نبوت میں آوازیں دے رہا ہے، اس طرح نکلو جس طرح 1 صدی پہلے بر صغیر میں ایک جھوٹا بندہ، کچہری کا کلرک، ڈی سی کی کچہری کا کلرک، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جس طرح ان 5 بندوں کو نبی کے دور میں یہود و نصارہ نے تیار کر کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کروایا تھا، بالکل اسی طرح قادیان کا غلام احمد بھی انگریز اور دشمن کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی میں جب بر صغیر کا مسلمان برسر پیکار تھا، قربانیاں دے رہا تھا، غلام احمد کے والد نے 50 گھوڑے سامان سمیت انگریز کی خدمت میں پیش کیے۔ خاندانی دشمن، خاندانی منافق۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے، اس دور میں 4 مرد اور 1 عورت نے دعویٰ کیا، ان کے مقابلے میں انگریز نے اکیلا غلام احمد ہی کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام احمد کہتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ مرد ہوں، کبھی کہتا تھا میں عورت ہوں، یعنی عورت بھی وہی، مرد بھی وہی، باپ بھی وہی، بیٹا بھی وہی۔ کیا نبی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا دن اور رات، صبح و شام، دوپہر اور عصر کے وقت اپنے بیانات کو بدلنے والے اور دن رات اپنے رنگ کو بدلنے والے، تبدیلی پیدا کرنے والے کیسے نبی ہوتے ہیں؟ باقی چھوڑو، اس کے پاس فرشتہ نہیں آتا تھا، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کے پاس وحی نہیں آئی، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کے پاس جبریل نہیں آیا، اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ جھوٹا اس معاہدے میں بھی شامل نہیں تھا جس معاہدے کا ذکر قرآن کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے سچے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تمہیں تمہارے دور میں اپنے اپنے وقت میں نبی بناؤں گا، لیکن جب میرا نبی آ جائے تو پھر اب تم اپنی نبوت کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں،
اس معاہدے میں غلام احمد قادیانی موجود نہیں تھا۔ چلو اتنا ہی خیال کر لو کہ جو نبی ہوتے ہیں اپنے دور میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ پورے 1,24,000 میں ایک نبی بھی ایک آنکھ والا، ایک ٹانگ والا، ایک بازو والا، آدھے دماغ والا، نسیان کی بیماری والا، بھول جانے والا، اول فول بکنے والا ایک نبی بھی نہیں آیا۔ ارے نبی تو وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں، کائنات کی کسی آنکھ نے بھی آپ سے زیادہ حسین و جمیل کو چہرہ دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کسی ماں کی گود میں اتنا پیارا بچہ آج تک کھیلا ہی نہیں، جنا ہی نہیں۔ آپ کو تو غلطیوں سے، نسیان سے، بیماریوں سے، خطاؤں سے مبرہ پیدا کیا گیا۔ یہ لگتا ہے کہ آپ جس طرح کہتے گئے رب تعالیٰ پر آتا گیا۔ اہل حدیثو، میں آپ کے دلوں پہ دستک اس لیے دے رہا ہوں کہ قادیانی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ اہل حدیث کا تھا، کسی خانقاہ سے نہیں، کسی جامع سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں، کسی دانشگاہ سے نہیں، کسی سیکولر سٹیٹ، سیکولرزم سے نہیں، بلکہ ان چٹائیوں سے سب سے پہلا فتویٰ دینے والا اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی ہے، اور اس کے خلاف سب سے پہلی کتاب اور کتابچہ لکھنے والا اسماعیل علی گڑھی ہے، اور اس کے خلاف سب سے پہلے فتوے کا اعلان کرنے والا اہل حدیث لکھوی عالم ہے، اور جس کے مبالے میں وہ دریا برد ہو گیا بلکہ بیت الخلاء برد ہو گیا۔ آخری بات کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم کراچی دورے پہ تھے، وہاں ہمارے ایک دوست فاضل، انہوں نے ایک چھوٹی سی بات سنائی۔ کہنے لگے مولانا، ہم نائجیریا میں تھے، نائجیریا کے سفارت خانے میں قادیانیوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، مرزائیوں کے ساتھ بحث ہو رہی، ہم بھی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں، اتنی گرم بحث، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہم بھی بولیں وہ بھی بولیں، وہ بھی دلیلیں جو ان کے پاس ہیں ہم بھی دے رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ اتنے میں نا 1.5 گھنٹے کے بعد ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگے مجھے مسائل کا تو پتہ نہیں ہے، حقائق کا، دلائل کا تو مجھے پتہ نہیں، میرا ایک سوال ہے وہ ذرا حل کر دیں۔ وہ سارے ہمتن گوش ہو کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیا بات کرنے والی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے جید علماء کرام بتائیں، دانشور بتائیں کہ کیا جو شخص بیت الخلاء میں مر جائے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں، اتنی بات صرف کہ اللہ اتنی گندگی اور غلاظت سے بری اپنے نبی کی موت کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور نہیں، قطعاً نہیں۔ جس شخص نے سب سے پہلا یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، مولانا محمد حنیف ندوی، وہ بھی اہل حدیث عالم تھے۔ میری حاضری پوری ہو چکی ہے، لیکن آخر میں پھر یہ التجا کرتا ہوں، اہل حدیثو اور نورانی چہروں والو، اور اللہ کی توحید کے پرچار کرو،
اور سنت رسول کے متوالوں، جان دینے والوں، نثار کرنے والوں، کتاب و سنت پہ مر مٹنے والوں، اور خدارا آج اکٹھے ہو جاؤ. تمہارے اکٹھ اور تمہارے اجتماع کی آج مشن اسلام کو بڑی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر پچھتاتے رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں خالد بھتیجے کے ساتھ ساتھ میں مولانا عبدالرزاق طاہر کا پھر مشکور ممنون ہوں. بہت شکریہ جناب، آپ نے برداشت کیا، بہت شکریہ. والد محترم صاحب سے درخواست ہے کہ محترم جناب پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش کریں. شیلڈ فرائے. والد محترم صاحب سے درخواست ہے کہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور صاحب کو اعزازی شیلڈ عنایت فرمائیں.